कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कायम फैक्ट्री में वर्कर्स काम में मशगूल थे कि अचानक शोर शराबे और फिर फायरिंग की आवाज़ ने सबको चौंका दिया। फैक्ट्री मुलाजमीन घबरा कर फैक्ट्री से बाहर निकल कर भागे, लेकिन कुछ मुलाजमीन अंदर ही रह गए क्योंकि शरपसंदों ने फैक्ट्री पर धावा बोल दिया था। इतनी देर में शरपसंदों ने फैक्ट्री को आग लगा दी। फैक्ट्री में फंसे 7 अफराद उस आग में जलकर भस्म हो गए। उस दिन ये सिर्फ इस फैक्ट्री का हाल नहीं था, बल्कि हर जगह ऐसा ही खौफ और अफरा तफरी थी। सब अपनी जानें बचाने के लिए बस भाग रहे थे। जो जहां था वो वहीं महसूर होकर रह गया, क्योंकि बाहर जिंदगियां मौत में तब्दील हो रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। इस किस्म के वाक़यात मैंने ज़िंदगी में ये पहले कभी नहीं देखे। बेहंगम किस्म का तशद्दुद। वो जो रात थी ना लाड़काना शहर के अंदर, वो बड़ी खौफो हिरास वाली रात थी। पैनिक, फियर। ऐसा लग रहा था कि कुछ लोग तैयार बैठे थे, जैसे ही वाक़या आया तो वो मैदान में आ गए। ये लग नहीं रहा था कि ये जो है रिएक्शन है, ऐसा लग रहा था कोई मुनज़्ज़म कार्रवाई है। और एक लॉलेसनेस थी। 10-15 मिनट के अंदर पूरे शहर के अंदर लूटमार का, खौफ का, जलाओ घेराव का वो शुरू हो गया था। सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बिगड़ती ही चली गई। आपको एक लम्हे के लिए लगता था कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन फ्री, स्टेट फ्री या लॉ फ्री कोई जगह है जहाँ ये सब कुछ शरपसंद अनासर दंदनाते फिर रहे हैं और वो कुछ कर रहे हैं जो उनकी मर्जी है। ये पाकिस्तान की तारीख के वो हौलनाक दिन थे जब सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक 72 घंटों में सूबे भर में 900 से ज़ायद गाड़ियाँ तबाह कर दी गईं, 131 बैंक नजर आतिश किए गए, 37 पुलिस थानों पर हमले हुए, 31 पेट्रोल पंप्स जला दिए गए, जबकि पुलिस अफसरान समेत 40 अफराद जाँ बहक हो गए और 57 जख्मी हुए। ये दिन था 27 दिसंबर 2007। जब रावलपिंडी में पाकिस्तान की साबका वजीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया। उस दिन हो क्या रहा था, सब कैसे शुरू हुआ, उस दिन सहाफ़ती मैदान में मौजूद सहाफ़ियों ने क्या देखा, सुनिए उन्हीं की ज़ुबानी। ये निगरां हुकूमत का दौर था। शौकत अजीज़ साहब की गवर्नमेंट जो है वो अपना टेन्योर पूरा कर चुकी थी और एक केयर टेकर सेटअप था। 8 जनवरी को इंतखाबात होने थे, जो बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद मज़ीद डिले हो गए और 18 फरवरी को हुए। तो वो जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी और जो भी शहरी इंतज़ामिया थी, वो बेबसी एक दूसरी चीज़ होती है, वो कहीं थे ही नहीं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की खबर ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए बल्कि इंटरनेशनली भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, शॉकिंग न्यूज़ थी, जिसने भी जहाँ तक ये न्यूज़ ब्रेक हुई लोग शॉक में आ गए। Extend our deepest condolences to the family of Benazir Bhutto, to her friends. 27 दिसंबर का वाक़या वो अपनी नौयत का, मेरा ख़्याल है पाकिस्तान की तारीख़ में और पाकिस्तान की वायलेंस की हिस्ट्री में अपनी नौयत का एक ही वाक़या है। 23 दिसंबर की शाम में लाड़काना शहर में था और शाम का टाइम था। अचानक मुझे एक किसी दोस्त का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे खबर आई कि बेनज़ीर साहिबा शहीद हो गई है। इस सूरत हाल का असर जो है, इम्पैक्ट जो है वो पॉलिटिकली भी पड़ा, फाइनेंशियली भी पड़ा और लॉ एंड ऑर्डर पे भी बहुत पड़ा। शहर में एक पैनिक किसी फ़ज़ा डेवलप होना शुरू हुई और फिर वो अगले 12 घंटे शहर ने वो कुछ देखा, मतलब सुबह, मतलब सनराइज़ तक, कि जो मेरा ख़्याल है कराची की हिस्ट्री में और पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी पहले कभी नहीं देखा था। पूरे पाकिस्तान में ही हमने देखा और उसका असर जो है ना उस सिंध में और कराची में नज़र आया। वो ये था कि जब ये सूरत हाल सामने आई, जैसे ही ये न्यूज़ ब्रेक हुई तो उसके बाद उस वक्त जो टाइम था वो ऑफिस से छुट्टी का टाइम था। भगदड़ मच गई। हर आदमी जो है ना जल्दी अपने ठिकाने पे घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तो पूरा खौफ हरास फैल गया, हर जगह जो है ना खौफ की फ़ज़ा थी पूरे मुल्क में। जब ये वायलेंस ट्रिगर हुआ उस वक्त पूरे शहर का जो मोबाइल सिग्नल्स नेटवर्क था वो बिल्कुल जैम हो गया था और ये सिलसिला तकरीबन 1.5 या 2 घंटे तक रहा। तो लोगों ने बहुत तेज़ी के साथ एक दूसरे को कॉल्स कर रहे थे, अपने प्यारों से रब्ता नहीं कर पा रहे थे और इसने मज़ीद उस
فیئر اور پینک کو مزید ایڈ کیا چیزوں کو. اور ایک خوف کا عالم تھا کہ اب کیا ہوگا. جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا شہر کے اندر، اور خاص طور پہ سرکاری عمارتوں کو ٹارگیٹ کیا گیا. ایک بہت بڑی عمارت ہے وہاں قائم شاہ بخاری کے سامنے، قائم شاہ بخاری روڈ پر نادرا کا آفس، وہ بڑا زبردست تھا، وہ پوری عمارت جلائی گئی. پورے شہر میں ٹریفک جیم ہو گیا تھا، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کیا صورتحال ہے. جگہ جگہ گاڑیوں کو آگ لگانی شروع کر دی گئی. کراچی کی مشہور شارع ہے راشد منہاس روڈ، اس کے اوپر نیپا کا ایک برج ہے. میں اس نیپا کے برج پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک لمحے کے لیے میں نے رک کے پیچھے کی طرف یعنی علادین پارک کی طرف دیکھا تو سڑک کے دونوں طرف دائیں اور بائیں ایسا لگ رہا تھا کسی نے چراغ جلائے ہوئے دونوں طرف. دراصل جو ہے وہ گاڑیاں جل رہی تھیں اور اس کا حساب نہیں ہے، کوئی نمبرز میں اس کا آتا ممکن نہیں ہے. پہلے انہوں نے گاڑیوں پہ پتھراؤ کیا، پھر گاڑیاں جلانی شروع کی، اس کے بعد انہوں نے بینکس کو جلانا شروع کیا، پھر اے ٹی ایم مشینز کو لوٹنا شروع کیا انہوں نے. تو تھوڑی دیر کے بعد اندھیرا چھا گیا. اچھا، اندھیرے چھانے کے مطلب اندھیرا جیسے ہی چھا گیا تو پورا لاڑکانہ شہر جو ہے وہ اندھیرے میں ڈوب گیا، اور اسٹریٹ لائٹ جو عام طور پہ پورے شہر میں جلتی ہے، اسٹریٹ لائٹ غائب ہو گئی، اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی، اور پورے شہر کے اندر جلاؤ گھیراؤ تھا. اور جو سب سے بڑا جو مطلب واقعہ ہوا یا سب سے بڑی جو مطلب ایک لوٹ مار شروع ہو گئی. کو ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی جنگ زدہ علاقے میں موجود ہیں اور کوئی بے یار و مددگار 1.5 کروڑ کی آبادی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا. کوئی ان کا ولی وارث نہیں تھا. کہ لوگ سڑکوں پہ آپ کو دندناتے ہوئے مسلح افراد مل رہے تھے جو لوگوں سے ڈکیتیاں کر رہے تھے، ان کے ویلیوبلز چھین رہے تھے، ان کے موبائل فون چھین رہے تھے، ان کے کیش چھین رہے تھے. تو یہ اس میں جو سب سے حیران کن اور افسوسناک پہلو ہے وہ یہ کہ جو پوری پولیس فورس تھی وہ سڑک پہ کہیں نہیں تھی، وہ اس کے ریاکشن میں کہیں ان کی طرف سے کوئی کارروائی نہیں گئی. پولیس نام کی کوئی چیز لاڑکانہ شہر میں اس رات نہیں تھی. پوری رات جو ہے صبح تک جو ہے پولیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اعداد و شمار اگر آپ دیکھ لیں تو اس سے بھی اس کی ایک جھلک نظر آئے گی آپ کو. ان 12 گھنٹوں کے دوران پورے سندھ میں تقریباً 150 سے زائد اور کراچی میں تقریباً 50 سے زائد بینکس ہیں جن پر حملہ ہوا، وہ لوٹے گئے، وہ نظر آتش کیے گئے، ان کی اے ٹی ایم مشینز نکالی گئیں. صرف ایک پرائیویٹ بینک کی 41 برانچز جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے، 41 برانچز کو جو ہے وہ اس تشدد کا، اس وائلنس کا سامنا کرنا پڑا. رات جیسے ہی اندھیرا چھایا تو پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے، کون لوگ تھے، اور وہاں کی دکانیں جو ہیں بڑی بڑی دکانیں ہیں کیونکہ وہ ہول سیل مارکیٹ ہے لاڑکانہ شہر کی. شاہی بازار جو ہے اور پورے بازار کے اندر خاص طور پہ انہوں نے جو ٹارگیٹ کیا اس سونار کے دکانوں کو کیا، اور اسلحے کی دکانیں جو تھیں ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا. اچھا، وہ جو بتا رہے ہیں لوگ کہ ان کے پاس پتہ نہیں کس قسم کے وہ اتنے مطلب ایکوپڈ لوگ تھے، وہ پشاور جس طرح جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس اس قسم کی ویپن تھے اور اس قسم کے اوزار تھے، خاص طور پہ تالے توڑنے والے اوزار. اور دکانیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اسلحے کی دکانیں ہوتی ہیں یا سونار کی دکانیں ہوتے ہیں، ان کا جو لاک سسٹم ہے وہ بھی بڑا مضبوط ہوتا ہے، اور انہوں نے کس طرح ان کے لاک توڑے اور ان کو پھر پوری کی پوری دکانیں، پورے کا پورا جو اسلحہ تھا وہ لے گئے، سوناروں کے وہ لے گئے. اس کے علاوہ دوسری بڑی بڑی دکانیں جو ہول سیل مارکیٹ کی تھی، کپڑے کی دکانیں تھیں، مطلب پورا بازار جو ہے تقریباً لوٹ لیا گیا. اچھا، اس میں ہلاکتیں اس طرح سے نہیں ہوئیں، جس اسکیل کا وائلنس تھا اس طرح سے جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن جو جانی نقصان ہوا وہ بہت ہی ہولناک تھا. انڈسٹریل ایریا کا جہاں تک تعلق ہے، وہاں پہ یہ تھا کہ مختلف فیکٹریوں کو آگ لگایا گئی، خوف کی فضا تھی. جیسے میں نے بتایا اس وقت چھٹی کا ٹائم تھا فیکٹریوں پہ. ایک فیکٹری جو تھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون کے اندر، جو ایک اٹالین کمپنی کی تھی، اس نے اپنا انڈسٹریل یونٹ یہاں قائم کیا ہوا تھا. 600 سے زائد اس کے ورکرز تھے اور وہ اپنا مال یہاں سے ایکسپورٹ کرتے تھے دنیا بھر میں. ایک جانی پہچانی اور دنیا بھر کا ایک گلوبل برانڈ تھا وہ. جو مشتعل ہجوم داخل ہوا، رات کے تقریباً 8-9 بجے پولیس ریکارڈ بتاتا ہے 500 سے زائد ورکرز اس وقت اس فیکٹری میں موجود تھے، اس میں خواتین بھی موجود تھیں. اور جب ہجوم اس کے اندر داخل ہوا تو بڑی مشکل سے لوگ اپنی جان بچا کے بھاگے ہیں، اور پھر بھی اس میں کچھ کارکنان رہ گئے اور اس کو آگ لگا دی گئی. اس آگ لگنے کے نتیجے میں 7 لوگ جل کر ہلاک ہو گئے. اچھا، اس پہ ستم ظریفی یہ کہ وہ 7 کے 7 لوگ جب
وقت گزرتا گیا اور وہ مسنگ رپورٹ ہوئے تو اگلے دن ان کی باڈیز اس جلی ہوئی فیکٹری سے برآمد ہوئی. اچھا المیہ یہ ہے کہ یہ پورا واقعہ میڈیا میں کہیں اس رات رپورٹ بھی نہیں ہو سکا کیونکہ شہر میں اتنے بڑے اسکیل کا وائلنس تھا کہ کسی کو خبر نہ تھی کہ یہ کورنگی میں یہ واقعہ بھی ہوا ہے. ان 7 لوگوں میں سے ایک نوجوان تھا، ساجد نام تھا اس کا، جو شاہ فیصل کالونی کا رہائشی تھا. ہم 28 دسمبر کو اس کے گھر گئے جب ان کے والدین کو اس کی خبر ملی کہ وہ ایک بڑا دل چیر دینے والا واقعہ تھا. وہ بالکل نوجوان تھا، کئی بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، گھر کا واحد کفیل تھا، اور ستم ظریفی یہ تھی اور جو بہت ٹریجک وہ تھا کہ جنوری میں اس کی شادی ہونی تھی. اس مار دھاڑ سے پولیس اسٹیشنز بھی محفوظ نہیں رہے تھے. اتنا ان کی ہمت بڑھی کہ انہوں نے تھانے تک کو نہیں بخشا اور کراچی میں گلستان جوہر کا جو تھانہ ہے اس پہ بھی جا کے انہوں نے حملہ کیا. ماڈل کالونی کا مجھے یاد ہے، ساؤتھ میں لیاری کے بہت سارے تھانے تھے جن پہ حملے ہوئے. تو پولیس جسے کہنا چاہیے کہ شاید بیک فٹ پہ تھی یا خود سہم گئی تھی یا اس کی یہ کیپیسٹی یا کیپیبلٹی نہیں تھی کہ وہ اتنے بڑے اسکیل کے وائلنس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکے. اندرون سندھ میں شرپسندوں نے ریلوے اسٹیشنز کو بھی نقصان پہنچایا، جہاں پٹریاں اکھاڑ دی گئیں، ٹرینوں کو بھی جلایا گیا. لیکن اس ٹرین میں موجود مسافروں کی جان و مال کی حفاظت کرنے وہاں کی مقامی آبادی شرپسندوں کے سامنے کھڑی ہو گئی. وہاں پہ نونڈیرو اسٹیشن جو ہے ریلوے اسٹیشن، وہاں پہ کشال کٹک اس وقت آ رہی تھی. جیسے ہی ٹرین وہاں پر پہنچی تو اس پر بھی اسی طرح اچانک لوگوں نے حملہ کر دیا. ٹرین کو لوٹنا تھا، پھر انہوں نے ٹرین کو لوٹا اور پھر ٹرین کو آگ لگا دی. اور وہ جو مسافرین تھے ان کو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نونڈیرو شہر کے، انہوں نے ریسکیو کیا، پناہ دی، وہاں ان کو ٹھہرایا. اور سردی کا موسم تھا تو ان کے لیے کمبل اور دوسرے سامان کا بندوبست کیا. خاص طور پہ نونڈیرو شہر میں بڑے بڑے مندر ہیں تو وہاں ان کو ٹھہرایا گیا کیونکہ مندر میں بندوبست سے نا لوگوں کے ٹھہرانے کا. اسکولس میں ان کو ٹھہرایا گیا. تو 3 دن تک وہ لوگ جو مسافر متاثر تھے، وکٹم تھے، اپنے بال بچوں فیملی کے ساتھ وہ نونڈیرو شہر میں رہے. پھر ان کو بعد میں ان کا بندوبست کیا گیا اور ان کو اپنی منزل تک پہنچایا گیا. 27 دسمبر کی شام سے ہی بہت سارے جہاں واقعات حقیقت میں ہو رہے تھے وہاں اس کے ساتھ کچھ افواہیں بھی چل رہی تھیں جو ان واقعات کے پرتشدد کارروائیوں میں مزید جو ہے جسے کہنا چاہیے کہ ایڈ کر رہی تھیں اس کی شدت کو. کراچی میں 4 دن تک زندگی جو ہے تقریباً مفلوج رہی. اس میں 2 ایلیمنٹ تھے، ایک تو پرتشدد کارروائیاں تھیں اور دوسرا یہ افواہیں تھیں. اور اس وقت جو سب سے زیادہ سودا بک رہا تھا وہ خوف کا تھا، فیئر کا تھا. اس میں ایک افواہ جو تھی وہ یہ تھی کہ فیکٹری سے نکلنے والی مختلف انڈسٹریل ایریاز سے نکلنے والی خواتین کو اغوا کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. لیکن ہم نے بھی اپنی رپورٹنگ کے دوران کراس چیک بھی کیا اور دوسری چیزوں کو بھی دیکھا، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ہمیں رات میں آفس میں متواتر ہر کچھ گھنٹے بعد فون آتے تھے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی ایک ریومر پھیلی ہوئی ہے، ہم کیا کریں، ہماری مدد کریں. علاقے کی مساجد سے اعلان ہو رہے ہیں کہ آپ کے گھروں میں جو پانی آ رہا ہے اس میں زہر ملا دیا گیا ہے، تو آپ لوگ وہ پانی استعمال نہ کریں. کہ اس کے پیچھے کیا مقصد تھا، کون کر رہا تھا، یہ سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی گئی. کون لوگ تھے اور یہ کسی خاص علاقے سے آئے تھے یا کسی خاص پارٹی سے ان کا تعلق تھا، اس کا تعین آج تک نہیں ہو سکا. اور اہم بات یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو ہے وہاں کے زیادہ تر سندھی اسپیکنگ لوگ ہیں اور پیپل پارٹی کے کارکن ہیں جو مطلب لوٹے گئے. جن لوگوں کو لوٹا گیا، جن کا کاروبار لوٹا گیا، وہ ان کی بھی زیادہ تر ہمدردیاں شروع سے لاڑکانہ، کیونکہ بھٹو کا شہر کہا جاتا ہے، تو پیپل پارٹی سے مختلف سیاسی پارٹیاں اپنے حریفوں کا اس کا الزام دیتی رہی ہیں. لیکن اور ان کا جو اسٹائل بتایا جا رہا تھا کہ وہ کچھ اس قسم کے لوگ تھے جس طرح ہمارے جو کچے کے علاقے میں ڈاکو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا حلیہ اور انداز اور اسٹائل اور ان کے پاس جو ویپن وہ زیادہ تر مطلب بتایا جا رہا ہے کہ وہ اس ٹائپ کے لوگ تھے جو پیشہ ور کرمنل تھے. ایک بات جو سمجھنے کی اور جو بہت حیران کن بھی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات میں جوڈیشل کمیشن، انکوائری کمیشن اور ٹریبونلز بنتے رہے، لیکن اس واقعے کا 27 دسمبر کے واقعے کا کوئی اس طرح کا انکوائری کمیشن یا ٹریبونل نہیں بن سکا کہ جو اس نقصان کا احاطہ کر سکے اور ذمہ داروں کا تعین کر سکے. 27 دسمبر 2007 کے دن پاکستان کو سیاسی سماجی طور پر بڑا نقصان محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا ہوا، اور دوسرا مالی نقصان اخباری خبر کے مطابق
محترمہ کی شہادت کے بعد ہونے والی ان پرتشدد کارروائیوں سے ہوا جس کا تخمینہ اس وقت کے مطابق تقریباً کروڑوں ڈالر بتایا گیا۔